बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान शदीद जंग चल रही है। आज इस जंग का 14वां दिन है। इसराइल, अमरीका ईरान के अंदर हमले जारी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी इसराइल, अमरीकी अड्डों को और दीगर इत्तेहादी अड्डों को टारगेट करना शुरू कर रखा है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि तेहरान की सड़कों पर आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर निकला है। आज तेहरान के अंदर, ईरान भर के अंदर अल कुद्स डे मनाया गया है, यानी मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन के हवाले से एक ख़ास दिन आज मनाया गया है ईरान में, जिसमें ईरान की मरकज़ी क़यादत और अहम शख्सियात भी रैलियों में, मुजाहरों में शरीक हुए हैं। चुनांचे ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की वीडियो सामने आई कि वो तेहरान की सड़कों पर आवाम के साथ अल कुद्स से इजहार एकजहती के लिए मौजूद देखे गए। ईरान के कौमी सलामती चीफ अली लारेजानी, जिनको अमरीका और इसराइल ने निशाना बनाने का ऐलान कर रखा है, वो भी अमरीकी जहाज़ों और इसराइली बमबारी के बावजूद सड़कों पर निकलते हुए नजर आए और उन्होंने बाकायदा पैगाम दिया कि वो शख्स जिसको अमरीका और इसराइल मारना चाहता है, वो बमों की परवाह किए बगैर वो बमों के सामने आ रहा है और पैगाम दे रहा है कि चाहे तुम मुझे मार भी दो, तब भी ईरान की कौम झुकने वाली नहीं है। इसके अलावा ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़जी, जो अमरीका और इसराइल के निशाने पर हैं, वो भी सड़कों पर निकले और उन्होंने भी अल कुद्स रैली में शिरकत की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीका और इसराइल देख ले कि ईरान की कौम झुकने वाली नहीं है, अपने हक के लिए खड़ी रहेगी, डटी रहेगी। ट्रंप गलती कर रहा है और ट्रंप इसराइल के कहने पर ईरान की कौम के बारे में गलत अंदाजे लगा रहा है। अब भी वक्त है अमरीका पीछे हट जाए और जो नुकसान किया उसे पूरा कर दे और जंग को मजीद ना बढ़ाया जाए। इसके अलावा ईरान के जो तेहरान में पुलिस चीफ हैं जनरल रादान, वो भी मंजर आम पर आए और उन्होंने भी आकर कहा कि हम इसराइल और अमरीका की बमबारी से डरने वाले नहीं हैं, अपने हक के लिए डटकर खड़े रहेंगे। इसके अलावा ईरान के जो वजीर अदल हैं वो भी रैली में शरीक हुए, लेकिन जब वो रैली में शरीक थे तो उनके करीब एक बम गिरा, जिसमें एक खातून के जाँ होने के और कई के जख्मी होने की इत्तलात आई हैं। गर्ज आज तेहरान की सड़कों पर आवाम का समंदर था और अवामी समंदर बता रहा था कि अमरीका, इसराइल, तुम ईरान पर कब्जा नहीं कर सकते हो। इस मौके पर लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए और अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। नाज़रीन इकराम, ये कोई पहला मौका नहीं है। जंग के 14 दिन गुजर चुके हैं। इन 14 दिनों में लोग रातों को सड़कों पर निकलते हैं। हालांकि अमरीका और इसराइल बमबारी कर रहा होता है, बमबारी के बावजूद लोग सड़कों पर खड़े रहते हैं और कहते हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं, अमरीका या इसराइल हमारे मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकता है। कहा जाता है जो कौमें अपने हक के लिए खड़ी हो जाएं, जो कौमें जारे काबिज़ जो हमलावर होते हैं उनके खिलाफ डट जाएं, तो उनको फतह करना मुश्किल होता है। अगर आप तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को देखें तो 2016 में उनके खिलाफ फौज ने बगावत कर दी थी, लेकिन तुर्क कौम सड़कों पर निकले और वो टैंकों के आगे लेट गए थे। यानी तुर्की के जो लोग थे उन्होंने एर्दोगान को बचाया और वो टैंकों के आगे, फौजी गाड़ियों के आगे लेट गए और फौज की बगावत को उन्होंने नाकाम कर दिया था। तो जैसे तुर्की में अवाम की भरपूर मज़ाहमत के बाद हमला या कब्जा नहीं हो सका और आज 10 साल गुजर चुके हैं, एर्दोगान फिर भी हुकूमत में है, यानी एर्दोगान को उस फौजी बगावत के बाद 10 साल गुजर चुके हैं। तो ऐसे ही ईरान के लोग जब सड़कों पर निकले हुए हैं तो नामुमकिन है कि अमरीका या इसराइल वहां पर अपने अहदाफ पूरे कर सकें। चुनांचे इसराइली अखबार है दी टाइम्स ऑफ इसराइल, उसने लिखा कि नेतन्याहू खुद भी परेशान है कि ईरान की हुकूमत क्यों नहीं गिर रही है, ईरान के लोग ही ईरान की हुकूमत गिरा सकते हैं। अब ईरान के लोग सड़कों पर निकले और हुकूमत गिरा दें। अब ईरान के वो लोग जो हुकूमत गिराने के हक में हैं वो बहुत थोड़े से हैं और जो हुकूमत को बचाने के हक में हैं वो लाखों करोड़ों में हैं। तो कैसे इसराइल या अमेरिका अपने मंसूबे पूरा कर सकता है, ये इसराइली अखबार और मीडिया के अंदर लिखा गया है। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिकी मीडिया है, उसमें आज की एक रिपोर्ट छपती है कि अमेरिका अब जंग बंदी के लिए गौर कर रहा है। अगर जंग बंद भी हो जाए तब भी अमेरिका ईरान पर पाबंदियां बरकरार रखेगा और ईरान के लीडर को लबनान तर्ज की कार्रवाइयों में टारगेट करता रहेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि अमेरिका को और इसराइल को पता चला है कि हमलों के बावजूद ईरान की हुकूमत गिरी नहीं है, मजबूत है, खड़ी हुई है और ईरान के फौजी कमांडर भी कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो इसलिए जंग बंद करना जरूरी है। लेकिन एक और खबर सामने आ रही है कि G7 कंट्रीज को ट्रंप ने फोन पर कहा है जब तक ईरान टोटली सरेंडर नहीं करेगा जंग बंद नहीं होगी। G7 कंट्रीज
وہ کنٹریز ہیں جو دنیا کی ٹاپ 7 معاشی ملک ہیں، ان سب کو کال کر کے ٹرمپ نے کہا کہ ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے جب تک کہ ایران مکمل طور پر سرنڈر نہ کر دے۔ لیکن ایران کہتا ہے کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے اب، بلکہ ہماری بات امریکہ کو ماننا پڑے گی۔ ناظرین کرام، اس جنگ میں بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ کے 4 مزید فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ آج کی بڑی خبر ہے کہ امریکہ کے 4 فوجی مزید ہلاک ہوئے ہیں، اور امریکی فوجی ادارے سینٹ کام نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ دراصل عراق کے اوپر 2 فضا میں تیل بھرنے والے جو جہاز تھے وہ آپس میں ایک حادثے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے ہیں، جس میں ایک جہاز گر گیا اور 4 فوجی مارے گئے۔ اب اس پر بہت سے تجزیہ کار سوال اٹھا رہے ہیں کہ 2 جہاز جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو دونوں جہاز گرتے ہیں، ایک جہاز نہیں گرتا، تو امریکہ اصل معاملے کو چھپا رہا ہے۔ ایران کی طرف سے اور عراق کی طرف سے کلیم کیا گیا تھا کہ انہوں نے امریکی جہاز ایئر ریفیولنگ ٹینکر KC-135 کو گرایا ہے، لیکن امریکہ کہتا ہے کہ وہ حادثے کا شکار ہوا ہے۔ دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر ہے، ایکسیوس امریکی میڈیا ہے، جس نے بتایا کہ اگر یہ جنگ مزید طول پکڑے گی تو اس جنگ میں یمنی حوثی گروپ بھی شامل ہو جائے گا۔ اگر یمنی حوثی گروپ اس جنگ کا حصہ بنتا ہے تو بحر احمر میں جہازوں کی جو آمد و رفت ہے وہ رک جائے گی، کیونکہ یمنی حوثی بحر احمر پر کنٹرول رکھتے ہیں اور وہ میزائل مار کر کسی بھی جہاز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ تو ایکسیوس میڈیا نے بتایا کہ پہلے ہی خلیج فارس بند ہے، آبنائے ہرمز بند ہے، اور اب جو بحر احمر ہے اس کی بندش سے یورپ مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب جائے گا۔ ناظرین کرام، دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ صرف گلف ممالک کو، عرب ملکوں کو جنگ کے پہلے 12 دنوں میں $15 ارب کا انرجی سیکٹر میں نقصان ہو چکا ہے۔ یعنی جو 12 دن جنگ کے گزرے ہیں، ان 12 دنوں میں $15 بلین سے زائد کا نقصان گلف کنٹریز کو ہوا ہے۔ یہ وہ نقصان ہے جو انرجی توانائی سیکٹر میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو نقصان ہے عرب ملکوں کا وہ مختلف طرح سے ہوا ہے، جیسے ایئرپورٹ کا بند ہونا، جیسے ڈرونز کا جا کر لگنا، اور ٹورزم کے اندر اور مختلف چیزوں کے اندر، اور حالات مزید گڑبڑ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب امریکہ کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے جنگ کیوں چھیڑی ہے، ٹرمپ کے خلاف لوگ وہاں پر مخالفت کر رہے ہیں اور اس جنگ کے بند کرنے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر بتایا کہ ایران کے حالیہ عراق میں واقع فرانس کے اڈے پر حملے میں ان کے کئی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور کچھ فوجی مارے گئے ہیں، اور ایران کا یہ حملہ قابل مذمت ہے، ہم اپنے اڈوں کی حفاظت کریں گے۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ فرانس اگر اپنا بھاری بیڑا ایران کے خلاف جنگ میں اتارے گا یا فرانس کسی بھی طرح سے مدد کرے گا امریکہ اور اسرائیل کی، تو فرانس کی تنصیبات اور اڈوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا، یہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے۔ دوسری طرف یورپی ممالک تقسیم کا شکار ہیں۔ یورپ کے طرف سے یورپی ممالک کی جو ایک مشترکہ خاتون ہے، جو نمائندہ ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے اسے بند ہونا چاہیے، اور اس لڑائی کی وجہ سے دنیا میں تیل کی قیمتیں، توانائی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور یہ جنگ بند ہونی چاہیے۔ اور امریکہ نے ایران کی جنگ چھیڑ کر یورپ کو تقسیم کر دیا ہے، یہ بھی یورپی یونین کی خاتون نمائندہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ یاد رہے، امریکہ نے ایران کی جنگ چھیڑ کر یوکرین اور رشیا کے درمیان جاری جنگ سے توجہ ہٹا دی ہے، اور امریکہ اب یوکرین کو اسلحہ دینے کی بجائے اپنا پورا فوکس اسرائیل کو اسلحہ دینے پر کر رہا ہے، جس سے یورپ پریشان ہے کہ ہماری یوکرین کے ساتھ جو جنگ ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر میرے سامنے موجود ہے، اور یہ بنیادی طور پر اسرائیلی میڈیا معارف کی رپورٹ کا دعویٰ ہے۔ اسرائیلی میڈیا معارف کے اندر ایک رپورٹ چھپتی ہے جس میں کہا گیا کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی انتہائی سیریس کنڈیشن کے اندر ہاسپٹل میں داخل ہیں۔ مجتبی خامنائی کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا کلیم کر رہا ہے کہ وہ کوما میں ہیں، اور اندرونی لڑائی بھی ایران کے اندر اقتدار کے لیے چل رہی ہے، اور ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں، نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی، وہ درست یا صحت یاب نہیں ہو سکتے ہیں، اور وہ امریکی بمباری اور اسرائیلی بمباری میں اپنے والد کے ساتھ ٹارگٹ ہوئے تھے، ان کا بچنا مشکل ہے۔ یہ معارف کی رپورٹ کا خلاصہ ہے۔ یاد رہے، سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا پہلا بیان سامنے آیا تھا کل، جس میں انہوں نے خود ویڈیو کے اندر آ کر یا آڈیو کے اندر گفتگو نہیں کی تھی، یعنی وہ منظر عام پر نہیں آئے۔ اب اس پر کیا سرائیاں شروع ہوئی ہیں، ممکن ہے معارف کی رپورٹ بھی اسی کیا سرائی پر مبنی ہو کہ چونکہ سپریم لیڈر مجتبی خامنائی منظر عام پر نہیں آئے، لہٰذا وہ کومے میں ہیں، بیمار ہیں، اور ایران کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے منظر عام سے غائب ہیں، اور وہ درست ہیں، ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں، ان کی ٹانگ صرف حملے میں زخمی ہوئی تھی۔ یہ ایرانی میڈیا کا، ایرانی سورسز کا کلیم اور دعویٰ ہے۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اور بڑی خبر جو اس وقت میرے سامنے ہے، وہ لبنان سے اسرائیل کے خلاف ہونے والے حملے ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق اسرائیل لبنان میں حزب اللہ کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ چھیڑنے جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ اس وقت میرے سامنے موجود ہے، جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لبنان چونکہ ایران کے ساتھ مل کر جنگ میں شامل ہو چکا ہے، لبنانی حزب اللہ نے اسرائیل پر 200 سے زائد راکٹس مارے تھے، اور وقتاً فوقتاً حملے بھی لبنانی حزب اللہ گروپ کر رہا ہے، اور ان کے ٹینکوں کو بھی مار رہا ہے۔ اس لیے اب وقت آ چکا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف زمینی جنگ شروع کی جائے۔ تو یہ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے، اس کے مطابق جو
لبنان ہے اس میں مزید حملے اور مزید کارروائیاں شروع کی جائیں گی۔ تو اب زمینی جنگ ایران کے اندر بھی شروع کرنے کی خبریں چل رہی ہیں کہ امریکہ ایران میں اپنی زمینی فوجیں بھیجنے جا رہا ہے، اور لبنان کے اندر بھی زمینی جنگ شروع کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اسرائیلی میڈیا کی طرف سے، اور اس کے علاوہ یمن کے حوثیوں کا بھی جنگ میں شامل ہونا بتایا جا رہا ہے۔ اگر یہ لڑائی اسی طرح سے بڑھتی رہی، یعنی ایران کی جنگ اسی طرح سے چلتی رہی، تو یہ ایک ریجنل وار پہلے ہی بنی ہوئی ہے، کیونکہ گلف ممالک کے اندر ایران کے حملے ہو رہے ہیں۔ گزشتہ رات اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب پر اور اسرائیل کے دیگر شہروں پر ایران کی طرف سے شدید میزائل اور ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق 50 سے زائد اسرائیلی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ زارازیر نامی ایک جگہ ہے اسرائیل میں، وہاں پر لگنے والے میزائل سے۔ اس کے علاوہ تل ابیب میں اور دیگر جگہوں میں بھی شدید میزائلوں کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اسرائیلی میڈیا پر چونکہ شدید قدغنیں ہیں، جو وہاں کی اصل صورتحال ہے وہ منظر عام پر نہیں آ رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر جو مختلف طرح کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں، ان میں ایران کے میزائلوں سے شدید تباہی اور نقصانات تل ابیب کے اندر بتائے جا رہے ہیں، جیسا کہ الجزیرہ نے بھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر کلیم کیا ہے کہ تل ابیب کے اندر میزائل لگنے سے کافی نقصانات ہو رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے امریکہ کا کیا نقصان ہوا ہے، تو ایک بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کا KC-135 ایئر ریفیولنگ ٹینکر عراق کے اندر مار گرایا گیا ہے۔ جی ہاں، امریکہ کا فضا کے اندر تیل بھرنے والا آئل ٹینکر، یعنی ایسا جہاز جس کے اندر تیل ہوتا ہے اور وہ جنگی جہاز جو میزائل مارتا ہے، بمباری کرتا ہے، اس کو تیل دیتا ہے، وہ KC-135 جہاز جو ہے وہ عراق کے اندر تباہ کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے مختلف میڈیا نیٹ ورک جیسے کہ CBS، جیسے کہ BBC اور دیگر رائٹرز اور عالمی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ کریش ہوا ہے، اور اس میں موجود امریکی جو پائلٹس تھے، عملہ تھا، وہ ابھی تک تلاش کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ سمندر کے اندر عراق میں انٹرنیشنل واٹر کے اوپر ٹارگٹ ہوا ہے۔ اب بعض رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہ خود کسی فنی خرابی کی وجہ سے گرا ہے، لیکن ایران کی طرف سے اور ایران کے حامی عراق میں جو ملیشیا گروپس ہیں، ان کی طرف سے کلیم کیا گیا ہے کہ یہ جہاز ہم نے مار گرایا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے، امریکی فوجی ادارے سینٹ کام نے اس جہاز کے کریش ہونے سے قبل باقاعدہ فوٹیجز جاری کی کہ فضا میں کیسے ایندھن بھرا جا رہا ہے امریکی تیل ٹینکر جہازوں کی طرف سے۔ اس پر محمد باقر کالیباف نے ری پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ آپ اپنی قوم کو سچ بتائیں کہ آپ کے جو پائلٹس ہیں ان کے ساتھ کیا انجام ہو رہا ہے۔ ٹرمپ سچ چھپا رہا ہے، اور کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ امریکی جہاز گر گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو KC-135 جہاز ہے، اس کی قیمت $80 ملین سے زائد ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کے کم سے کم 3 جہاز، جن میں F-15 ایگل 2 جہاز تھے اور ایک F-18 جہاز تھا، وہ کویت کے اندر تباہ ہوئے تھے، اور امریکہ کے 11 MQ-9 ریپر ڈرون بھی ایران نے مار گرانے کا اعلان کیا ہے۔ اور آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کا جنگی بیڑا ابراہم لنکن وہ بھی ایران کے حملوں کا نشانہ بنا ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے باقاعدہ یہ بتایا ہے اور اس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کے باہری بیڑے ابراہم لنکن کو ٹارگٹ کیا ہے اور وہ شدید متاثر ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک امریکی میڈیا نے اس کی کنفرمیشن نہیں کی ہے کہ ہمارے باہری بیڑے پر حملہ ہوا اور وہ متاثر ہوا۔ البتہ امریکی میڈیا پر یہ کہا گیا ہے کہ ایران کی ایک بوٹ، یعنی ایک ایسی کشتی ابراہم لنکن باہری بیڑے کے قریب آئی جس کو ہم نے وقت سے پہلے ہی تباہ کر دیا تھا۔ اور پھر آج جو سب سے بڑی خبر ایک اور چل رہی ہے وہ ہے امریکہ کا دوسرا باہری بیڑا جیرالڈ آر فورڈ، جو بحر احمر میں ریڈ سی میں کھڑا ہوا ہے۔ اس کے اندر آگ لگی ہے۔ امریکی میڈیا پر یہ خبریں چلی ہیں کہ یہ جو آگ لگی یہ جنگ کی وجہ سے نہیں لگی، یہ اندرونی لانڈری وجوہات کی وجہ سے لگی ہے، لیکن اس بیڑے پر بھی ایران نے ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ 1 سال پیچھے جائیں تو یمن میں حوثیوں کے خلاف امریکہ جنگ لڑ رہا تھا۔ اس وقت امریکہ کے باہری بیڑے یمنی حوثیوں کے خلاف بمباری میں استعمال ہو رہے تھے، تو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت بھی یمنی حوثیوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم نے امریکی باہری بیڑوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ بہرحال آج اس وقت ایران کی طرف سے جو میزائل حملے ہیں ان پر امریکی میڈیا بھی کھل کر لکھ رہا ہے۔ جیسے بلومبرگ امریکی میڈیا ہے، اس نے کہا کہ امریکی حکومت نے 2 ہفتے ہو گئے ایران پر بمباری کرتے ہوئے، حملے کرتے ہوئے، لیکن امریکی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ایران کی حکومت کمزور ہو رہی ہے یا گر رہی ہے، اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اور یہ جو دعویٰ ہے کہ ایران کے راکٹ لانچرز جن سے میزائل فائر کیے جاتے ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، وہ بدستور موجود ہیں۔ اور
ابھی بھی ایران روزانہ کی بنیاد پر میزائل بھی مار رہا ہے، ڈرون بھی مار رہا ہے۔ اور ناظرین کرام، اس کے علاوہ امریکہ کے جو مختلف اڈے ہیں خلیج کے اندر، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ مثلا ابھی آج کی صبح سویرے کی تازہ ترین بڑی خبر ہے کہ یو اے ای کے اندر ایک ڈرون حملہ ہوا ہے ایک ایسی فائنینشیل بلڈنگ پر جو ایک بہت بڑا ہب تھا۔ ایران نے اپنے حملوں کا دائرہ بڑھا دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم مختلف طرح کی جو ٹیک کمپنیاں ہیں اور اقتصادی اکانومی سے وابستہ ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ چونکہ امریکہ نے ہمارے بینکوں کو ٹارگٹ کیا ہے تو ہم بھی امریکہ کے مختلف مالی اداروں کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو ممکنہ طور پر اسی وجہ سے یہ یو اے ای کے اندر حملہ ہوا ہے۔ پھر بحرین کے اندر حملے نہیں رک رہے ہیں، بحرین کے اندر تو دن رات ایران کے حملے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب، کویت اور قطر وغیرہ پر بھی ڈرون کی بے شمار تعداد ایران داغ رہا ہے، جن کو مختلف وزارت دفاع کی طرف سے گرانے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے پاس 80,000 سے زائد ڈرونز ہیں، ابھی تک ایران نے 5,000 ڈرونز بھی استعمال نہیں کیے ہیں۔ تو ایران کے جو ڈرونز ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں اور بہت زیادہ نقصانات پہنچا رہے ہیں۔ اور آج ایک بڑی خبر یہ سامنے آتی ہے کہ عراق کے اندر امریکی اڈوں کے بعد اب دیگر ملکوں کے اڈوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ فرانس کا شمالی عراق اربیل کے اندر ایک اڈا تھا، اس پر ڈرونز اٹیک ہوئے ہیں اور فرانس نے اپنا بحری بیڑا مشرق وسطیٰ حفاظت کے لیے اپنے فوجی اور انٹرسٹ کے لیے بھیجا ہے۔ تو ایران نے کہا کہ چونکہ فرانس بھی جنگ میں شامل ہو رہا ہے اس لیے آج کے بعد فرانس کی تنصیبات ہمارے ہدف میں ہوں گی، یعنی ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ اطلاعات ہے کہ اٹلی نے اپنے فوجی اڈے خالی کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اور آج ایک اور خبر آئی ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو امریکی اڈے پر امریکی فوجی تھے ان میں سے کچھ امریکی فوجی زخمی ہوئے جن کو جرمنی ہاسپٹل کے لیے نکالا گیا ہے۔ یہ آج کی تازہ ترین ایک اور خبر ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں جو ایران کے حملے ہیں وہ تل ابیب میں، اسرائیل کے مختلف علاقوں میں بھی جاری ہیں اور خطے کے اندر واقع مختلف جو امریکی اڈے ہیں، مختلف بیسز ہیں یا ادارے ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور سمندر کے اندر آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں۔ امریکی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر آبنائے ہرمز مختلف طرح کی بارودی سرنگیں لگا کر بند کر دی گئی تو اسے چند ہفتوں میں کھولنا مشکل ہو جائے گا اور دنیا ایسی خوفناک تباہی معاشی طور پر دیکھے گی جس کا اس سے پہلے کبھی تصور نہیں ہوا ہے۔ ایک پروفیسر ہیں چینی نژاد کینیڈین جن کا نام پروفیسر چیانگ ہے، انہوں نے اپنے ایک تجزیے میں کہا ہے کہ 1930 میں امریکہ میں جو معاشی کرائسس آئے تھے جس سے امریکی عوام بلبلا اٹھی تھی، اس سے کہیں زیادہ تباہی امریکہ کے اندر اب آنے جا رہی ہے۔ اب امریکی صدر ٹرمپ کہتا ہے کہ اگر تیل کی قیمتیں دنیا میں بڑھتی ہیں تو یہ امریکہ کے لیے اچھی بات ہے، کیونکہ امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے اور امریکہ کو تیل بڑھنے سے بہت زیادہ منافع ہوگا۔ تو اس لیے پریشانی کی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، جس پر امریکی عوام غصے سے بفری ہوئی ہے کہ ٹرمپ تم اپنے ذاتی مفاد کے لیے امریکی عوام کا گلا گھونٹ رہے ہو۔ امریکی عوام گیس اور توانائی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے شدید پریشانی میں ہیں اور شدید احتجاج کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آج کی سب سے ایک اور بڑی خبر ہے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا تازہ بیان۔ نیتن یاہو کے حوالے سے خبریں چل رہی تھیں کہ وہ ٹارگٹ ہوا ہے لیکن وہ زندہ ہے، اس کا آج تازہ ویڈیو پیغام بھی سامنے آیا ہے۔ نیتن یاہو نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہمارا مسیحا وہ اتنا جلدی آنے والا نہیں ہے کہ اگلی جمعرات کو نکل آئے، اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی ہوگی۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ بات خود نیتن یاہو نے کہی ہے، جسے آپ مختلف سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے ویڈیو کلپس کے ذریعے سے اور اسرائیلی میڈیا پر جاری ہونے والی جو ویڈیو سپیچ ہے اس کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، جس میں نیتن یاہو نے کہا کہ ہمارا مسیحا جلد آنے والا ہے لیکن اتنا جلدی بھی نہیں کہ وہ اگلی جمعرات کو آ جائے، یعنی اس کے لیے ابھی ہمیں ہارڈ ورک کرنا ہوگا، ہمیں محنت کرنا ہوگی تاکہ ہمارا مسیحا آئے۔ اب یہودیوں کے نزدیک مسیحا کون ہے؟ یہودی اپنے عقیدے کے مطابق جس شخص کو یا جس کو مسیحا مانتے ہیں وہ دجال ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر بھی آتا ہے، جیسا کہ مسلمانوں کی مختلف مقدس کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور یہودی وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا مسیحا آئے گا تو ہم پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے۔ اب نیتن یاہو نے جو اپنی سپیچ میں باقی باتیں کی ہیں وہ بھی ذرا سننے والی ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ہم اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ ہم مشرق وسطیٰ کیا پوری دنیا کے سپر پاور بن رہے ہیں۔ دنیا ہماری قوت اور طاقت کا اعتراف کر رہی ہے۔ ہمارا دشمن، ہمارا دوست، جو کل تک ہمارا دشمن تھا یا جو آج ہمارا دوست ہے، وہ سب ہی ہماری قوت اور طاقت کو جان چکے ہیں اور ہم مشرق وسطیٰ کو ری شیپ کریں گے، ری میپ کریں گے اور مشرق وسطیٰ میں اپنے اہداف کو حاصل کرتے رہیں گے۔ نیتن یاہو نے اپنی سپیچ میں یہ بھی کہا کہ ہمیں اس وقت ایک انتہا پسند اسلام سے خطرہ ہے، وہ اسلام جو چاہے شیعہ کا ہو چاہے وہ سنی کا ہو، دونوں طرح کے انتہا پسند اسلام یہ دنیا کے لیے خطرہ ہیں اور یہ اسلام والے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہمیں انہیں ٹھیک کرنا ہوگا۔
یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ باتیں نیتن یاہو نے کہی ہیں، یعنی بلی تھیلا پھاڑ کر باہر آ گئی ہے اور حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ ایران کی جنگ کے پیچھے اصل ہدف مسلمان ہیں، اور اصل ہدف جو عراق ہے، جو شام ہے، جو لبنان ہے، فلسطین ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، قطر، کویت، پاکستان، ایران، یہ سب ایک نیتن یاہو برملا کہہ رہا ہے ہمارے نزدیک شیعہ سنی ایک ہیں اور ہم ان کے خطرات سے دوچار ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ہم 40 سال تک انتظار کرتے رہے کہ ایران سے ہم جنگ لڑیں گے، اور یہ قوم عمال کا ہے، یعنی ان کی کتابوں میں عمال کا دشمن قوم کو کہا جاتا ہے، تو نیتن یاہو ایران کو دشمن قوم قرار دے رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جنگ ایک مذہبی مقدس جنگ کے طور پر اسرائیل لڑ رہا ہے، اور خود امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ بھی کہہ چکا ہے کہ یہ ایک مقدس جنگ ہے، اور میں خود ایک عیسائی ایمان والا بندہ ہوں، اور میں اپنے فوجیوں کو بھی اس ایمان کی تلقین کرتا ہوں۔ یہ وزیر جنگ امریکی جو سیکرٹری جنگ ہے جس کا نام پیٹ ہیگسٹ ہے، اس نے باتیں کہی ہیں، تو ان دونوں کی طرف سے ایک مقدس جنگ ہے۔ اور ٹرمپ نے تو کچھ دن پہلے جو روحانی جو شخصیات تھیں ان کو اپنے وائٹ ہاؤس دفتر میں بلایا اور ان سے دعا کروائی کہ میں یہ جنگ جیت جاؤں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جنگ کس مقصد اور کس نظریے سے لڑی جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک اور خبر کا ذکر ضروری ہے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا پہلا بیان سامنے آیا ہے۔ مجتبی خامنائی نے اپنے پہلے تفصیلی بیان میں جو باتیں کہی ہیں، میں صرف ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجتبی خامنائی کا یہ بیان، یہ ویڈیو نہیں تھا، آڈیو نہیں تھا، انہوں نے یہ بیان لکھ کر دیا اور وہ بیان پڑھا گیا ہے۔ اس پر قیاس رائے چل رہی ہے کہ چونکہ مجتبی خامنائی زخمی ہیں اور چونکہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں، ریزنز ہیں، اس وجہ سے وہ پس پردہ ہیں، ان کی کوئی تازہ تصویر نہیں ہے۔ مجتبی خامنائی کی پرانی تصویریں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، موجودہ تازہ تصویریں ان کی کسی نے نہیں دیکھی ہیں اور وہ منظر عام پر بھی نہیں آتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا انتہائی شدید خیال رکھتے ہیں۔ بہرحال نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے 2-3 جو بڑے پوائنٹس یہ باتیں کہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرا والد، میری والدہ، میری بیوی، میرا بیٹا، میری بہن، میرا بہنوئی اور میرے خاندان کے دیگر لوگ مارے گئے، اور ایران کے دیگر لوگ مارے گئے، یہاں تک کہ میناب جو سکولز تھا اس کے بچیاں ماری گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر ان شہداء کا بدلہ لینا ضروری ہے۔ مجتبی خامنائی نے اپنی سپیچ یعنی اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ہم آبنائے ہرمز کو بند کریں گے اور اسے بند کرنا چاہیے۔